बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का उन्वान है तरबियत के आदाब, और इस इंतहाई आम मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं एक मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज एक बार फिर वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है वतन अज़ीज़ के मारूफ सना खां मिर्ज़ा तैयब अरशद साहब। तैयब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई। अल्लामा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपके साथ करेंगे कि ये जो उन्वान है तरबियत का, यकीनन आज के दौर में हम महसूस करते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे माशरे में बहुत सारे जो मसाइल नज़र आते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से, उसमें एक आम जो आप कह सकते हैं कि इसमें हिस्सा है वो है अदम तरबियत का, कि जिस अंदाज़ में हमें नौजवान नस्ल की तरबियत करनी चाहिए, जितना उनकी तरबियत पे तवज्जो देनी चाहिए, शायद आज के माशरे में वालिदैन अपनी मसरूफ़ियात की वजह से या दीगर वजूहात की बिना पर तरबियत पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि माशरे में एक बेराह रवी भी पैदा हो रही है और नौजवान अक्सर हम देखते हैं कि वो ऐसी सरगर्मियों का शिकार हैं जिनसे इज्तनाब करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप नाज़रीन के लिए ये बयान फरमाएँ कि तरबियत से क्या मुराद है, तरबियत का माना क्या है और तरबियत की अहमियत क्या है। तरबियत का मफ़हूम ये है कि इंसान को तदरीजन नुक्ते आगाज़ से या इब्तदाई सलाहियतों से लेकर उसको मुकम्मल सलाहियतों तक पहुंचाना, ये तरबियत कहलाता है। ख़ुसूसन क्योंकि इसका ताल्लुक़ इब्तदाई स्टेज से होता है, तो उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करना, उनको निखारना, ये तरबियत कहलाता है। इस्लाम का जहाँ तक निज़ाम है, निज़ाम तरबियत, अगर हम इस पर गौर व फ़िक्र कर लें तो माशरे में ख़ुद ब खुद एक कामयाबी की वाज़ेह समत मुतय्यन हो जाएगी और हम अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँच सकते हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र करें कि इस्लाम तरबियत के एतबार से किस तरह रग़बत दिलाता है या क्या उसका एहतमाम है इस्लाम का, तो शाह साहब, हम अगर अकायद को देखें, इबादत को देखें, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा सर्कल जो है, ये इटसेल्फ बंदे की तरबियत कर रहा होता है कि इंसान की तरबियत हो रही होती है। उसमें यकसुई अगर पुख्तगी आ जाए उसको समझने के एतबार से, तो ख़ासी बेहतरी आ सकती है। असल यहाँ पर जो हमारे यहाँ मसाइल हैं वो इस नौइयत के हैं कि हम इस मामले में अपना अपना किरदार नहीं अदा कर रहे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस चैनल का कि इन्होंने इतना खूबसूरत उन्वान रख लिया। इस उन्वान के लिए सिर्फ़ थोड़ी सी टेलीविज़न की स्क्रीन काफ़ी नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो हर घर के अंदर बाकायदा से ख़ास एहतमाम होना चाहिए और उसमें सबसे पहले अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, बल्कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत कौल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि माएँ ये ख्याल न करें कि बच्चे सिर्फ़ उनके हैं, बल्कि बच्चे कौम के हैं। तालीम व तरबियत के एतबार से घर जहाँ तक ताल्लुक़ है, या अपना आप, तो वो तो जानवर भी पालते हैं। यानी बच्चों की अगर तरबियत अच्छी होगी तो इससे पूरी कौम का फ़ायदा है। पूरी कौम का तरबियत अगर अच्छी नहीं होगी तो नुकसान सिर्फ एक घर का नहीं होगा, बल्कि पूरे माशरे और पूरी कौम का नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह है। बल्कि इसको अगर हम अब प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि हमारा कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, उठना बैठना है, कहीं ना कहीं ये बुनियादी स्टेज पे कोई हमारे यहाँ से कमी रह जाती है तरबियत के मैदान में। तभी जब हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है तो तरबियत के एतबार से उस जगह पर नहीं होता। ख़ास एहतमाम अदब एहतराम का, तालीम एक सेक्शन है, उसके लिए एक हिस्सा ज़रूर है, उसे सीखना चाहिए, लेकिन तरबियत के एतबार पे मैं एक ताबई हैं अल्लामा इब्न सीरीन, उनका एक कौल ज़िक्र करना चाहूँगा। आप फरमाते हैं कि हमसे पहले लोग जिस तरह तालीम का एहतमाम करते थे, इसी तरह अदब और अखलाक का भी एहतमाम करते थे। यानी वो भी सिखाने का बाकायदा तौर पर एक घरों में माहौल था। तो जिन घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हैं ऐसे घर भी जिनमें तरबियतों का ख़ास एहतमाम होता है और उससे बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, तो मिसाली सूरतें अब चंद शख्सियात की सूरत में दिखाई दे रही हैं। और यकीनन अगर हम ये समझें कि ये बच्चे हमारी कौम की
امانت ہیں، یہ قوم کو سروائیو کریں گے. اور بینگ اے مسلم میں پوری عالم اسلام کی بات کرتا ہوں، اسلامک کنٹریز کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ریسرچ اس لیول پر آ جائے، ہمارے بچوں کی تربیت اس لیول پر آ جائے. جب ہمارا بچہ نقطۂ کمال تک پہنچے، جب ہمارا بچہ کوئی اچیومنٹ کرتا ہے تو وہ فوراً پہلے یہ کہے یہ میرے رب کا فضل ہے میں اس درجے پر پہنچا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ جو تربیت ہے بچوں کی، اس میں جو کردار ہے والدین کا بھی ہے، اس میں ایک کردار اساتذہ کا بھی ہے، اور اس میں ایک کردار معاشرے کا بھی ہے. تو آپ کس طرح اس چیز کو بیان کریں گے کہ اس میں والدین کا کردار کیا ہے، اساتذہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور معاشرہ اس میں کس طریقے سے کردار ادا کرتا ہے؟ اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. یہ بچہ جتنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، والدین کو دیکھ رہا ہے، استاد کو دیکھ رہا ہے، معاشرے کو دیکھ رہا ہے، کل اسی بچے کا سٹیج یا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے کہ والدین اپنے گھر میں تربیت کا وہ معیار رکھیں. یہ اس کو ہر بندہ اپنی اپنی سطح تک کا اہتمام کرے گا تو تب جا کر ایک بچہ مکمل تربیتی اعتبار سے کامیاب ہو سکے گا کہ والدین گھر میں اہتمام کریں. ظاہر ہے والد کماتا ہے، بچے کو پتہ ہو میرا والد رزق حلال کماتا ہے، اس طرح اس کی کاوش ہے. والدہ ہے، اس کا بچے کے سامنے اس کی جب زندگی آ جائے گی کہ میری والدہ ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کر رہی ہے، ساتھ ساتھ دین اسلام پر عمل بھی کر رہی ہے، اور دیگر بچہ کہیں کوئی چیز اگر کہیں غلط کر رہا ہے تو اس کے سمجھانے کا انداز اس بچے کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. ہاں، بعض اوقات موٹیویشنل لیکچرر تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کوئی بچہ برا کام کر رہا ہو تو اسے فوراً سے روکیں نہ، بلکہ اس کو کہیں بیٹا یہ اچھا کام کر لو. حالانکہ اس نے وہ وقتی طور پہ رک بھی گیا ہے، لیکن وہ اچھے کام کی طرف متوجہ ہونا، اس کی صلاحیت کوئی ایسا وقت آئے کہ اس کو مزید مؤثر انداز سے سمجھائیں. ہو سکتا ہے اس وقت اس کو ہٹ کرنے سے یا دوسروں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح کرنے سے شاید وہ بچہ درستگی بہتری کی طرف یعنی نہ آئے. بچوں کو ڈسکریج کرنا، ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا جس سے وہ بچے شرمندہ ہوں اور پریشانی کا شکار ہوں، اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے سامنے ایک مثال بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یقیناً یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ وضو کر رہا تھا، اور وہ ایک بوڑھا آدمی تھا. تو جب وہ وضو کر رہا تھا تو اس کے وضو میں کوئی غلطی تھی. تو آپ نے جب دیکھا کہ اس کے وضو میں یہ غلطی تھی تو آپ نے اس جو بابا جی تھے ان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. اب دیکھیے یہ وہ بچے ہیں جن کی پرورش آغوش رسالت میں ہوئی ہے، جن کی پرورش حضرت مولا کائنات نے کی ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت نے کی ہے. تو وہ بچے انہوں نے بابا جی سے یہ نہیں کہا. آج کل کے بچے ہوتے تو ہنسنا شروع کرتے، بابا جی پہ طنز کرتے کہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو وضو کو پتہ نہیں ہے، اس نے وضو غلط کیا ہے. انہوں نے بابا جی سے مذاق نہیں کی، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. تو جب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا تو بابا جی نے دیکھنا شروع کیا، تو انہوں نے وضو کیا. اب جو سرکار کی آغوش میں پڑے ہوں، پلے ہوں، جنہیں حضرت مولا علی نے دین سکھایا ہو، ان کے وضو میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے وضو کیا تو بابا جی سمجھ گئے کہ غلطی تو میری تھی. تو بابا جی کی اصلاح بھی ہو گئی اور انداز کتنا خوبصورت تھا. تو اب دیکھیے کہ یہاں سے ایک تو چیز یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس صرف بچوں پہ ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا تعلق صرف بچوں سے ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں، بلکہ بہت سارے والدین ہیں ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے انہیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت والدین کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، وہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک استاد ہے، اس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، وہ یہ دیکھے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، وہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. ایک عالم دین ہے، خطیب ہے، مصلح ہے، واعظ کرنے والا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے تو پہلے اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں تربیت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ کردار رہا ہے وہ خانقاہوں کا رہا ہے، صوفیاء کا کردار رہا ہے.
تو اس وقت جو لوگ خانقاہوں کا نظام چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی شاید یہ سوچنے کی ضرورت ہو کہ کہیں وہاں پر بھی کوئی کمی نہ ہو. اگر وہاں پہ کوئی کمی ہو تو انہیں بھی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تربیت صرف یہ بچوں پہ فوکس کرنا بات شاید اس سے کافی آگے سوچنے کی ہے, اور ہر سطح کے لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. کوئی کمی ہو تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. گفتگو کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا, لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک طاعت شریف کا, اور آج طیب صاحب تشریف فرمائے. تو طیب صاحب کیا سنا رہے ہیں آج؟ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں, مر کے اپنی زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا, وہ جو مٹھی میں جو لے لیں تو گوہر ہو جاؤں, وہ جو مٹھی میں جو لے لیں تو گوہر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں, اور جو پہنچتی رہے ان تک جو رہے محو طواف, ایسی آواز بنوں ایسی نظر ہو جاؤں, مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں, ان کی دہلیز. اور یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے, ابھی میں نے پڑھا, یہ شعر میں کافی بار پڑھ بھی چکا ہوں کافی سے پروگرامز میں, اور یہ بات دوبارہ میں پیش کرتا ہوں کہ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد, ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد,
وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، کلام بھی بہت خوبصورت تھا اور آپ نے سنایا بھی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی شاہ جی، بہت اہم سوال ہے، اور تربیت کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے، میں اگر قرآن مجید کی روشنی میں ہی کہوں تو ہمیں صحبت کا اچھا کرنا ضروری ہے، اہتمام وہ خاص طور پر کہ سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، صحبت ہے وہ اچھی ہو۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت ہی پڑھ دوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو جوڑ لو ان کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔
تو اگر ان آیات کے مفہوم میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ فارسی کا مشہور جملہ ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن ہونی چاہیے۔ وہ فارسی کا مشہور جملہ ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن ہونی چاہیے۔ وہ فارسی کا مشہور جملہ ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت اقبال ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سیر شیمانہ میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آید میسر، شیبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ کہ صحبتیں فیضان دیتی ہیں، اور خصوصاً شاہ جی یہ جو اس وقت سوسائٹی جس میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، اس میں تو ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس جگہ بیٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بری سوسائٹی آغاز میں نتائج تو نہیں نظر آ رہے ہوتے، کہ کوئی بچہ ہمارا فرض کریں بری سوسائٹی کو جوائن کرتا ہے تو آغاز میں نتائج نہیں نظر آ رہے ہوتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی کا اثر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب چیزیں پختہ ہو جائیں، بچوں کے اندر بھی ہو جائیں اور بری ہو جائیں، تو انہیں پھر کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ہم اس آزمائش کا بعد میں شکار ہوں، پہل سارے اپنا کردار ادا کریں تربیت میں، کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، نہ صرف بچوں کی بلکہ سب کی ضرورت ہے کہ اچھی سوسائٹی ہو۔ جتنا بندے کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، ماحول سے بندہ بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ کتابوں سے ایک پڑھی ہوئی باتیں بھول جاتی ہیں، ماحول سے پڑھی ہوئی باتیں، سیکھی ہوئی باتیں دیر پا یاد رہتی ہیں۔ اور اس طرح اچھے بندوں کو دیکھ کر، تربیت یافتہ لوگوں کے اندر، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ جو ان کی شخصیت ہوتی ہے وہ بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص فائدہ ہے۔ اس لیے تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور اس صحبت کا سب کی ضرورت ہے۔ اور یہ صحبت خصوصاً ہم بچے کو خاص ایک تناظر میں، کسی اچھے استاد کی صحبت میں، کسی بزرگ کی صحبت میں لے جانے کی نسبت، شاہ جی میں یہ کہوں گا کہ گھر میں والدین ہیں تو والدین اچھے ہوں گے تو بچے کو اچھا خاصا ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ صحبت میں لے جانے کی نسبت شاہ جی میں یہ کہوں گا کہ گھر میں والدین بالکل، اور بچہ جو ہی باہر نکلتا ہے اور اس کو ظاہر ہے اندر سے جو اس کی تربیت پالش جو ہوگا بچہ، صلاحیتیں، اس کی صلاحیتیں پھر اس چیز کو اٹریکٹ کریں گی جس پر اس کو بلڈ کیا گیا ہے۔ اندر سے جو اس کی تربیت پالش جو ہوگا بچہ، صلاحیت
میں سب سے پہلے اس پر یہ چیز ضرور کہوں گا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن جو بندہ تربیت کرتا ہے اس کے اندر یہ سب سے زیادہ کوالٹی ہونی چاہیے، خود احتسابی، اکاؤنٹیبلٹی، وہ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے۔ یہ آپ کے ہی کلام کا حصہ ہے کہ اپنے ہاں جس وقت بندہ اپنے آپ کو رینیو کرتا رہے گا، اپنے آپ کو درست کرتا رہے گا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو آگے بڑھے گا اور اس کی حالات اور اس کی جو اصلاح ہے وہ معاشرے میں درستی اور بہتری کی طرف جائے گی۔ اپنی اصلاح کرنے والا ہو اور خود ذاتی طور پہ، میں یہاں پر ایک مثال، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ ایک ٹیچر ہوں تو میں دوں گا کہ ہماری ایک نشست میں یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ سبجیکٹ جس ٹیچر کا جو بھی ہے وہ ایک سال میں اپنی آمدن پہ کتنا، آمدن میں سے کتنی آمدن کی بکس لیتا ہے، کتابیں وہ کتنی لیتا ہے۔ یہ سائنس کے شعبوں کی بھی بات ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے چھوٹی سی کتاب لی اور پھر وہی چلتی رہتی ہے اور وہی ٹیچر پڑھاتا ہے، جبکہ تربیت کرنے والا ہوتا ہے ٹیچر، اور یا تربیت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ جس بھی شعبے میں ہو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے، وہ اپنی کمیاں خود دور کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو اس وقت فریضہ سر انجام دے رہا ہوں یہ مقدس فریضہ ہے۔ کیا جی، میں یہاں پر یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ خالق نے نبیوں کو بھی قافلہ انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجا، اور نبیوں نے آ کر پھر لوگوں کی تربیت کی، اور تربیت کے لیے سب سے پہلے خود عملی نمونہ بنے۔ وہی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو لوگ صادق و امین کہتے تھے۔ رب کی وحدانیت پر دلائل کی بات آئی تو نبی کریم نے اپنی زندگی کی طرف اشارہ کیا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اتنا بالکل کردار کے حوالے سے واضح ہے۔ ہم صرف نبیوں کی سنت پر چل سکتے ہیں، برابری کی بات نہیں ہو رہی۔ ادھر سے ہم سبق یہ لے سکتے ہیں کہ یہ منصب اتنا بلند ہے، یہ منصب اتنا پاکیزہ ہے کہ ہمیں تربیتوں کے اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس منصب کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی تربیت کی جائے اور اپنے اندر بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، خود عمل کریں۔ بلکہ اس پر میں ایک اور روایت مفہوماً عرض کروں، وہ معراج کی رات کی روایتوں میں سے ہی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جس کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا، اور رسول اللہ نے جبریل امی سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہا کچھ اور کرتے تھے اور کیا کچھ اور کرتے تھے، جن کا قول، اچھے قول ان کے عمل کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو عملی طور پہ خود مضبوط ہوں، اور پھر تربیت کرنے والے کو مضبوط ہونا چاہیے عملی طور پر، تب جا کے وہ آگے سوسائٹی میں بہتر عمل کر سکتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کا ایک سیکشن نہیں ہے، کچھ چیزیں عیاں ہیں، یعنی رزق حلال ہے، اس طرز کی جتنی بھی صلاحیتیں، جتنی بھی کوالٹیز ہیں، بیسک ہم جو پالش کر رہے ہوتے ہیں بچے کے اندر صلاحیتوں کو، یہ اس کی تربیت میں آنی چاہیے۔ تربیت کرنے والے کو اپنے اعتبار سے اس سے ہائی ہونا چاہیے، اپنے اعتبار سے اس سے زیادہ اوپر ہونا چاہیے، تب جا کر وہ ایک بندے کی صحیح تربیت کرے گا۔ اور اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری تربیت میں جو چیزیں رکاوٹ بنی ہیں وہ چیزیں اس بچے کے لیے نہ بنے تاکہ یہ مجھ سے آگے جائے۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے کہ استاذ اور والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر ہوں، اس سے آگے جائے۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے کہ استاذ اور والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر ہوں۔ جو کرم مجھ پہ کمایا ہے کمائے رکھنا، جو کرم مجھ پہ، جو کرم مجھ پہ کمایا ہے کمائے رکھنا، اپنا منگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا، اپنا منگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا، اپنا منگتا۔ اور بہت پیارا شعر کہ اپنے آقا کی عطا کے
کہ کہاں تھا قابل اپنے آقا کی عطاؤں کے کہاں تھا قابل بات میری کو بنایا ہے بنائے رکھنا بات میری کو بنایا ہے بنائے رکھنا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے بس اپنا منگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا. بہت ہی عمدہ شعر سماعت فرمائیے گا کہ ان کے ٹھکرائے ہوا کو کبھی منزل نہ ملی ان کے ٹھکرائے ہوا کو کبھی منزل نہ ملی یا رسول اللہ ٹھوکروں سے جو بچایا ہے بچائے رکھنا ٹھوکروں سے جو بچایا ہے بچائے رکھنا. اور ہجر طیبہ میں ہزاروں کو تڑپتے دیکھا شکر ہے در پہ بلایا ہے بلائے رکھنا. اور بگڑے کردار بھی بنتے ہیں کرم سے ان کے بگڑے کردار بھی بنتے ہیں کرم سے ان کے میرے عیبوں کو چھپایا ہے چھپائے رکھنا میرے عیبوں کو چھپایا ہے چھپائے رکھنا جو کرم مجھ پہ کمایا ہے کمائے رکھنا اپنا منگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا. شاہ جی میں اس پر بس اتنا کہوں گا کہ ہم اگر جس دھرتی پر موجود ہیں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام لانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سلاطین نظر آتے ہیں اسلامی تاجر نظر آتے ہیں اور صوفیاء نظر آتے ہیں. ہمارا کیونکہ عنوان ہے تربیت کا اور ان ہستیوں نے عملی طور پر کردار ادا کیا ہے ایک نمونہ پیش کیا ہے. ہمارے ہاں یہی پیغام ہونا چاہیے کہ ہم جس شعبے پر ہیں خود اپنا احتساب کریں عملی اعتبار سے درست ہوں اور پھر آگے تربیت بھی ایک استاذ ہے تو ایک ایسا انداز اختیار کرے اس کا تربیت کا انداز یہ ہو کہ بچے کے اندر شوق پیدا ہو کہ میں نے استاد بننا ہے. اور جو ظاہر ہے بچہ والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے استاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کل وقت یہی بچہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو جتنی اچھی ہم تربیت کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آگے آنے والی نسلیں درست ہوں گی. اور تربیت میں کے ماحول میں سیکھنے کا یقیناً سب کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے اعمال میں بہتری کی توفیق عطا فرمائے.